अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ। ये 1 जून को पब्लिश हुआ था और इसका उन्वान है टैक्स रेवेन्यूज़। अच्छा, अब जिस तरह हमको पता है कि जी टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब पैसे होंगे तो तभी आप जो है आगे खर्च कर सकोगे। ठीक है, अभी यहाँ पे एफबीआर के हवाले से बात हो रही है और वहाँ से टैक्स जो कलेक्ट करती है फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, अब उसमें यह है कि जितना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होगा उतना ज़्यादा ही एनएफसी अवार्ड के ज़रिए आपको काफ़ी ज़्यादा मैं एडिटोरियल करा चुका हूँ कि किस फार्मूले के तहत जो है आगे सूबों को उनका हिसाब दिया जाता है। तो अभी हम सूबों की बात नहीं करें, अभी हम सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट तक रह रहे हैं कि उन लोगों के लिए कितना ज़रूरी है टैक्सेस कलेक्ट करना। और इसमें इन्होंने बताया है कि हमने जो 11 मंथ पीरियड था ना, 1 जुलाई से लेके मई तक, मई 2021, उसमें हमने कितना 4 ट्रिलियन जो है ना वो टैक्सेस कलेक्ट किए हैं। और ये पहली मरतबा हुआ है उसमें फिस्कल ईयर में, यानी कि माली साल में। अच्छा, अब इसमें आप ये देखिएगा कि यहाँ पे बात हो रही है हमारे पास एफबीआर की। ठीक है, और इसके अलावा जब हमारे पास 18th अमेंडमेंट आई थी तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद जो सर्विसेज का टैक्स है ना वो इसमें शामिल नहीं है। सर्विसेज टैक्स कौन कलेक्ट करते हैं? वो प्रोविंसेस कलेक्ट करते हैं। हर प्रोविंस की जो है ना वो अपनी अथॉरिटी है। जिस तरह पंजाब में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, सिंध में सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, फिर केपी की अपनी अथॉरिटी है, बलोचिस्तान की अपनी अथॉरिटी है। ये यहाँ पे एफपीआर जो बात हो रही है ना, ये हमारे पास उसमें एफबीआर के वाले से बात हो रही है। और मोस्टली इसमें जो है वो गुड्स का टैक्स जो है वो हमारे पास फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये कलेक्ट करते हैं और सर्विसेज प्रोविंसेस के पास। तो ये थोड़ा सा बस मैं आपको बेस दे रहा था कि वो अलहदा चीज़ है। एनएफसी वार्ड के तहत जो प्रोविंसेस को तकसीम होता है, और इसके अलावा जो सर्विसेज पे टैक्स है, जिस तरह हम कह लें कि ये होटल्स हो गए, शादी हॉल्स हो गए, ये सर्विसेज में आती हैं ना, वो चीज़ें जो क्या हैं वो सूबे अपना कलेक्ट करते हैं। तो एफबीआर में क्या चीज़ें आ जाती हैं वो भी हम देखते हैं कि कौन सी तरह के टैक्स ये कलेक्ट करते हैं और किस बारे में ये है एडिटोरियल, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, लास्ट वीक the FBR crossed what Prime Minister Imran Khan called a historic milestone by collecting more than rupees 4 trillion in taxes in the 11-month period from July to May for the first time in a given fiscal year. अच्छा, पिछले हफ्ते क्या हुआ है कि एफबीआर ने जो है क्रॉस किया है एक बड़ा तारीखी माइलस्टोन, और जिसे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या कहा है, उसे एक हिस्टोरिक माइलस्टोन कहा है, कि बहुत बड़ी कामयाबी कहा है। और वो किस लिए कहा है? बाय कलेक्टिंग मोर देन 4 ट्रिलियन इन टैक्सेस, कि 11 मंथ के पीरियड में एफबीआर ने 4 ट्रिलियन जो है वो टैक्सेस की कलेक्शन की है इस पीरियड में, जुलाई टू मई तक। और ये क्या है, ये पहली मरतबा है एक माली साल में है। अच्छा, अब ये इसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ज़ाहिर है कोविड की वजह से जो है ना वो हमें और ज़्यादा फंड्स चाहिए थे। वैसे भी हमें चाहिए होते हैं डेट सर्विसिंग के लिए और दूसरे हमारे पब्लिक वेलफेयर के प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए भी, लेकिन जिस तरह आपको पता है कि कोविड में हमने इतने ज़्यादा लोगों को इनको देने पड़े, हर लोगों को जो है ना वो मतलब इसमें 12-12 हज़ार हर किसी को प्रोग्राम के तहत देने पड़े। तो उसमें ज़ाहिर है कलेक्शन की और ज़्यादा अहमियत हो गई थी। और यहाँ पे भी बता रहे हैं कि मतलब कि उस टाइम पे पैंडमिक हिट हमारी इकॉनमी थी, लेकिन फिर भी जो है ना इन्होंने 4 ट्रिलियन का जो हदफ था वो अबूर किया 11 महीनों में। अच्छा, अब कह रहे हैं रिपोर्टेड फिगर इज़ अराउंड 18% मोर देन लास्ट ईयर्स 3.54 ट्रिलियन। अच्छा, अब इसका मुवाजना करें ना तो पिछले साल से, तो ये क्या है 18% ज़्यादा है। और पिछले साल हमारा कितना हमने कलेक्शन की थी? 3.54 ट्रिलियन की। ठीक है, अच्छा, अब ये है कह रहे हैं जी The increased tax collection is being showcased by the government as evidence of a recovering economy. अच्छा, अब ये जो बड़ी है ना कलेक्शन, इसको क्या है, इसको दिखाया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से कि एक सबूत है किस चीज़ का? रिकवरिंग इकॉनमी का, यानी बेहतर होती इकॉनमी का। और यहाँ पे हमारे पास अगर आप ये देखें, इज़ बीइंग शोकेस्ड जो है ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है, इज़ बीइंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, तो अब गवर्नमेंट इसको किस तरह शोकेस कर रही है, किस तरह दिखा रही है कि हमारी जो इकॉनमी है वो क्या है, बेहतरी की जा रही है। ये वो कह रहे हैं जी कि ये इजाफा हुआ है टैक्स कलेक्शन में, तो उन्होंने कहा ये इस बात का सबूत है कि इकॉनमी जो है वो बेहतर हो रही है। और साथ वो कह रहे हैं विच कंटिन्यूज टू फील द इफेक्ट्स ऑफ द ऑन गोइंग पेंडेमिक। और उन्होंने कहा ये उस सूरत हाल में है जब जो
جاری ہے اس کو کیا ہونا وچ کنٹینیوز ٹو فیل دی افیکٹس آف دا آن گوئنگ پینڈیمک کہ اکانومی جو ہے نا اس پہ ابھی بھی اثرات ہیں کس کے یہ جاری ہے آن گوئنگ ہے کیا چیز پینڈیمک اس کے جو ہے نا اثرات اس پہ جاری ہیں انہوں نے کہا اس کے بعد بھی جو ہے نا انہوں نے اتنی کلیکشن کر لی ہے. اچھا اب ٹھیک ہے کلیکشن کر لی پہلے تک کلیکشن نہیں ہوئی تھی 4 ٹریلین ہو گیا لیکن آگے کیا کہہ رہے ہیں اس میں ایڈیٹوریل میں ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا امپروومنٹ. اچھا اب آگے کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے کہہ رہے ہیں جی ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا امپروومنٹ ان ٹیکس کلیکشن which was stuck at around rupees 3.8 trillion for the last 3 years, we still lag behind the revised tax target of rupees 4.7 trillion. اچھا ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے 4 ٹریلین ہو گیا اکانومی ہٹ ہوئی تھی پینڈیمک کی وجہ سے پھر بھی ہو گیا چلیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا امپروومنٹ ان ٹیکس کلیکشن قطع نظر کے جو بہتری ہوئی ہے ٹیکس کلیکشن میں جو تقریباً ہاور کرتی تھی راؤنڈ اباؤٹ 3.8 ٹریلین پچھلے 3 سالوں میں وی اسٹل لیگ بیہائنڈ دا ریوائز ٹیکس ٹارگیٹ آف اباؤٹ 4.7 ٹریلین. انہوں نے کہا اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ابھی بھی ہم پیچھے ہیں جو ہمارا ریوائز ٹارگیٹ تھا 4.7 ٹریلین کا جہاں یہ 4 ٹریلین بہت زیادہ ہے مطلب پہلی مرتبہ اچیو کیا لیکن ابھی بھی ہم اس سے پیچھے ہیں اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ ہم 0.7 ٹریلین جو ہے وہ پیچھے ہیں اپنے ریوائز ٹارگیٹ سے. دیٹ شوڈ بی اے کاز آف کنسرن فار دا گورنمنٹ سنس دا نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی ناؤ ایسٹیمیٹس دا اکانومی ٹو ایکسپینڈ بائی 3.94% ڈیورنگ دا فسکل ایئر اگینسٹ دا اوریجنل پروجیکشن آف 2.1%. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے ایک کاز آف کنسرن ہونا چاہیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے گورنمنٹ کے لیے کیونکہ نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی ہے وہ اس نے کیا تخمینہ لگایا کہ اکانومی ایکسپینڈ کرے گی 3.94% کے حساب سے کب اس فسکل ایئر میں اور کب جو اوریجنل پروجیکشن تھی 2.1% کی اس ٹائم پہ ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی though official insist that the revised tax target will be achieved their claim does not appear very plausible. انہوں نے کہا اگرچہ جو آفیشلز ہیں وہ ابھی بھی اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ جو ریوائز ٹارگیٹ ہے اس کو ہم کیا ہے وہ اچیو کر لیں گے لیکن ان کا جو کا دعویٰ ہے وہ دکھائی نہیں دیتا پلازیبل کیا ہوتا ہے ریزنیبل کیونکہ دیکھیں ٹھیک ہے جتنے بھی حالات ہیں تو گورنمنٹ مطلب یہی کہہ رہی ہیں ان کے جو آفیشلز ہیں کہ نہیں جی ریوائز ٹارگیٹ ہم حاصل کر لیں گے لیکن ان کا جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے زیادہ ریزنیبل نظر نہیں آتا یعنی کہ بڑا آپ کہہ لیں ایمبیشیس ہے پورا ہوتا نظر نہیں آتا. اچھا اب یہ جس طرح میں آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جی سروسز ٹیکس جو ہے وہ پروونسز کلیکٹ کرتے ہیں تو اب یہاں پہ ایف بی آر میں بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ کون کون سے ٹیکسز ہیں جو یہ انہوں نے کلیکٹ کیا اس پورے کا کیا ہے وہ دے رہے ہیں آپ کو بریک اپ کہ یہ ہے نا ہمارے پاس بریک اپ دے رہے ہیں. ان کا بریک اپ آف دا ٹیکسز کلیکٹڈ بائی دا ایف بی آر شیئرز دیٹ سیلز ٹیکس گرو بائی ہیفٹی 28.3%. انہوں نے کہا یہ جو پورا ہمارا 4 ٹریلین کی کلیکشن ہے اس میں اگر ہم سیلز ٹیکس دیکھیں ٹھیک ہے اب ظاہر ہے یہ سیلز ٹیکس کیا آئے گا اس لیے میں نے آپ کو گڈز اور سروس میں فرق بتایا تھا کہ یہاں پہ جو سیلز ٹیکس کی بات کریں وہ سیلز ٹیکس آن گڈز ہے کیونکہ جو سروسز ہیں وہ کیا ہے پروونسز اپنا خود کلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ سیلز ٹیکس آن گڈز ہے اس میں اضافہ ہوا کتنا 28.3% کا in first 11 months of the ongoing fiscal because of the rise in fuel prices. اچھا بتا رہے ہیں کہ سیلز ٹیکس میں اضافہ ہوا کس وجہ سے ہوا 28.3% 11 مہینوں میں کیوں اضافہ ہوا. ایک تو یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ فیول پرائسز میں اضافہ ہوا ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر پرائس زیادہ بڑھے گی اس پہ آپ کا ٹیکس بھی ہے نا سیلز ٹیکس بڑھے گا اور اس کی کلیکشن زیادہ ہوگی. اس کے علاوہ کیا ہے پہلا ریزن ہمارے پاس یہ آ گیا دوسرا ریزن ہمارے پاس آ گیا انکریز ان امپورٹس اور تیسرا ہمارے پاس کیا ہے بیٹر اکنامک کنڈیشنز کہ ظاہر تھوڑا کچھ وہاں سے بہتری ہونا سٹارٹ ہوئی تھی اکنامک کنڈیشن میں تو یہ وجوہات بنی ہمارا انکریز ہونے کی 28.3% کس چیز میں سیلز ٹیکس میں. اچھا اب جو کسٹم نے ڈیوٹیز کلیکٹ کی اس میں کیا ہوا ہے کلیکشن آف ڈیوٹیز بائی کسٹمز پوسٹڈ این انکریز آف 18.6%. تو کسٹم ڈیوٹی میں جو ہے وہ 18.6% کا اضافہ ہوا اور اگر ہم بات کریں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی اس میں کتنا اضافہ ہوا واز اپ بائی 11.55%. یہ ہمارے پاس کیا چیز تھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اس میں 11.55% کا اضافہ ہوا. اچھا لیکن اب اگر یہاں پہ وہ تشویشناک بات ہے وہ کیا ہے however تاہم income tax revenues have grown by just over 10% in spite of a significantly large number of presumptive and withholding taxes. لیکن جو انکم ٹیکس ریونیو ہے نا اس میں اضافہ ہوا ہے صرف 10% کا ان اسپائٹ آف باوجود اس کے کہ جو بہت زیادہ ہم کیا دے رہے ہیں پریزمپٹیو اور ود ہولڈنگ اس میں کیا ہے لارج نمبر آف پریزمپٹیو اور ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ دیکھیں اس کی آپ کی جو ہے نا انکم ٹیکس
وہ زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ موسٹلی تو جو ہے وہ ایٹ سورس کٹ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا دوسری چیزوں میں سیلز ٹیکس میں اور یہ کسٹم ڈیوٹی ہے ہمارے پاس، اور اس کے بعد ہمارے پاس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے، اس میں تو اضافہ ہوا. لیکن جو پریشانی کی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس انکم ٹیکس میں صرف 10% کا اضافہ ہوا ہے، باوجود اس کے کہ موسٹلی اس میں کیا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس آتا ہے. اچھا، اب تشویش کی بات کیا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو ہے مسائل وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جی فار نیکسٹ ایئر، اگلے سال کے لیے the IMF wants tax revenues to be closer to rupees 6 trillion. تو مطلب ابھی اتنا مشکل سے کر کے ہم نے 4 ٹریلین کی ہے، تو اب IMF والے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ٹیکس ریونیوز ہے نا اس کو کتنا آپ ٹارگٹ پہ لے کے جاؤ، 6 ٹریلین پہ. ٹھیک ہے، یہ بالکل ہی اگر آپ دیکھا جائے نا تو جس کو تھوڑی بہت بھی اکانومی کا پتہ ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے جب تک آپ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹیکسز میں اضافہ نہ کر دو. اور ظاہر ہے اگر آپ ٹیکسز میں اضافہ کر دو گے تو پھر غریب بالکل ہی مارا جائے گا. ابھی کہہ رہے ہیں کہ ود اکانومی پروجیکٹڈ ٹو انکریز بائی 4.8%، انہوں نے کہا یہ اکانومی ہے یہ تخمینہ لگایا گیا کہ وہ انکریز کرے گی 4.8% سے. دا کلیکشن آف ایڈیشنل ٹیکس ریونیو ول بی ڈیفیکلٹ وداؤٹ امپوزنگ نیو ٹیکسز اینڈ کینسلنگ سیورل ایگزمپشنز. اب یہ ہے اصل مسئلہ ہماری عام عوام کے لیے. انہوں نے کہا یہ جو ہے نا کلیکشن ایڈیشنل ٹیکس ریونیو، کہ اب ظاہر ہے آپ کو ایڈیشنل ٹیکس ریونیو کلیکٹ کرنا ہوگا اگر آپ نے اس 6 ٹریلین کے ٹارگٹ پہ جانا ہے، تو انہوں نے کہا یہ مشکل ہوگا حاصل کرنا بغیر کیا کیے، امپوزنگ نافذ کیے نیو ٹیکسز، کہ نئے ٹیکس آپ کو لگانے پڑیں گے اور کیا پڑیں گے، کینسل کرنے پڑیں گی سیورل ایگزمپشنز. کیونکہ کورونا کے زمانے میں ہم نے کافی زیادہ سیکٹرز میں ہم نے دیکھا ان کو ہمیں ایگزمپشنز دیں، چھوٹ ہم نے دیے خاص طور پہ کنسٹرکشن سیکٹر پہ. تو انہوں نے کہا یہاں پہ جو ہے نا ہمیں اس میں نئے ٹیکسز لگانے پڑیں گے، اور جو ہم نے ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں، چھوٹ دی ہوئی ہیں، وہ بھی کیا ہے ان کو کینسل کرنا پڑے گا، ختم کرنا پڑے گا. تو اب کہہ رہے ہیں اسی لیے کیا ہے، دس از وائی Finance Minister Shaukat Tareen is trying to convince the IMF to lower its suggested target to nearly rupees 5.5 trillion to make it realistic and achievable. انہوں نے کہا اس لیے فائنانس منسٹر شوکت ترین ہے وہ کیا ہے اس ٹرائنگ پریزنٹ کنٹینیوس کوشش کر رہے ہیں کنونس کرنے کی، ٹھیک ہے، کہ ان کو اس بات پہ راضی کر سکیں آئی ایم ایف کو کہ آپ اپنا جو سجسٹڈ ٹارگٹ ہے اس کو کیا ہے 6 ٹریلین سے کہاں پہ لے جائیں، 5.5 ٹریلین پہ لے جائیں. کیا کرنے کے لیے؟ ٹو میک اٹ ریئلسٹک، کہ آپ اس کو تھوڑا حقیقت کے قریب لے جائیں، کیونکہ آپ اتنا بڑا ٹارگٹ دے دو کہ آپ بالکل ہی ہے نا دوسرا بندہ بالکل ہی دل ہی چھوڑ دے، کبھی یہ پورا ہی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے انہوں نے کہا شوکت ترین کوشش کر رہے ہیں کہ 6 ٹریلین سے اٹھا کے ٹارگٹ کو 5.5 ٹریلین تک لے جائیں، کہ کسی حد تک یہ کیا ہے یہ ریئلسٹک ہو جائے اور کیا ہے اچیویبل ہو جائے. کیونکہ جب تک آپ کو ہو کہ بھئی یہ چیز اچیو ہی نہیں ہو سکتی تو آپ وہ کوشش ہی نہیں کرتے، ساری گورنمنٹ مشینری وہی ہے نا بالکل ہی آپ ہمت چھوڑ دیتے ہو. تو اس لیے وہ کوشش کریں کہ 6 ٹریلین سے اس کو 5.5 ٹریلین تک لے آئیں. اچھا انہوں نے کہا جی دی نیو فائنانس منسٹر ہیز ٹائم اینڈ اگین انڈرسٹوڈ دی نیڈ فار بوسٹنگ ٹیکس ریونیوز. انہوں نے کہا جو نئے فائنانس منسٹر ہیں اس نے ٹائم اینڈ اگین بارہا کیا کیا ہے انڈرسکورڈ دا نیڈ، انہوں نے اس کی چیز کی جو اہمیت ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. کس کی؟ فار بوسٹنگ ٹیکس ریونیوز، کہ آپ جو ہو بوسٹ کرو بڑھاؤ کیا چیز، ٹیکس ریونیوز. سیئنگ if Pakistan were to sustainably grow at 7% to create jobs and alleviate poverty, it would have to drastically raise its tax to GDP ratio. اچھا اب نے کہا کہ انہوں نے جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں اس نے بارہا اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ٹیکس ریونیوز کو بڑھائیں. اور ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا کہ اگر پاکستان چاہتا ہے کہ وہ گرو کرے 7% پہ، کیا کرنے کے لیے کہ وہ جابس کریٹ کرے اور کیا کرے پاورٹی کو ختم کرے، اٹ وڈ have to drastically raise its tax to GDP ratio. اب انہوں نے سلیوشن کیا دی ہے، انہوں نے شوکت ترین نے انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ اپنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا، انکریز کرنا پڑے گا. اچھا یہ انہوں نے سلیوشن دی ہے. اور ابھی کی اگر ہم موجودہ دیکھیں کہ ابھی کی ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کیا ہے، وہ ہے indeed the current ratio of around 10%, one of the lowest in the region and in the world, is at the heart of the nation's economic and financial woes. تو انہوں نے کہا ابھی کی اگر ہم بات کریں تو جو ہماری 10% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ کیا ہے، ون آف دا لوئسٹ ان دا ریجن، خطے میں جو ہے نا وہ سب سے کم ہے. اگر ہم یہاں پہ جنوبی ایشیا یہاں کی بات کریں، اور اس میں انہوں نے بات کی سب سے کم ہے کہاں پہ، ریجن میں اینڈ ان دا ورلڈ، از ایٹ دا ہارٹ آف دا نیشنز اکنامک فائنینشیل ووز. تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے جو معاشی اور جو آپ کہہ لیں یہ فائنینشیل جو پریشانی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ ابھی کتنا ہے، صرف 10% ہے، اور وہ کیا ہے ون آف دا لوئسٹ ہے ان دا ریجن.
اور یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں, ابھی کہہ رہے ہیں وداؤٹ ریزنگ دا ٹیکس ریشیو ٹو ڈیسنٹ 15% ان دا نیکسٹ فیو ایئرس اٹ وڈ ناٹ بی پاسبل ٹو برج دا فسکل ڈیفیسٹ. ان کا ابھی تو ہمارا یہ 10% پہ ہاور کر رہا ہے اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو, اس کو اگر ہم نہیں لے جاتے 15% تک اگلے کچھ سالوں میں, تو نے کہا یہ ممکن نہیں ہوگا. اٹ وڈ ناٹ بی پاسبل ٹو برج دا فسکل ڈیفیسٹ, کہ ہم اپنے فسکل ڈیفیسٹ جو ہے نا, اپنا مالی خسارہ ہے, اس کو کم کر سکیں. ایسا پاسبل نہیں ہوگا اگر ہم 10% سے اس کو 15% تک نہ لے کے گئے. انہوں نے کہا آف لوڈ ڈیٹ اور امپلوائے فسکل پالیسی ٹولس ٹو پش اکنامک گروتھ. ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی وہ کیا کہہ رہے ہیں, نہ یہ پاسبل ہوگا کہ ہم جو ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ اس کو کم کر سکیں, اور نہ ہی ہم اپنا جو قرضہ ہے اس کو ختم کر سکیں گے, اور کیا ہے نہ ہی ہم وہ ایسے فسکل پالیسی ٹولز اپنا سکیں گے کہ اس میں ہم اکنامک گروتھ ہے اس میں اضافہ کر سکیں. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ جی any serious effort to raise taxes anticipates wide-ranging reforms, especially improvements in the direct tax regime for making it robust and people-friendly, to broaden the tax net as well as create close linkages between the nation's tax policy and growth objectives. انہوں نے کہا کوئی بھی ایک سیریس ایفرٹ کوشش کیا کرنے کے لیے ٹو ریز ٹیکسز, کے ٹیکسز میں اضافہ کیا جائے, اینٹسپیٹس وائڈ رینجنگ ریفارمز. تو اس کے لیے کیا ہے, آپ کو بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ اصلاحات کی ضرورت ہے, وائڈ رینجنگ ریفارمز کی ضرورت ہے, اسپیشلی خاص طور پہ امپروومنٹس ان دا ڈائریکٹ ٹیکس ریجیم. اب یہ تھوڑا بہت انپورٹنٹ چیز ہے, یہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں یہاں پہ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے کوئی ٹیکسز میں اضافہ کرنا ہے تو آپ کو ریفارمز لانے کی ضرورت ہے, اصلاحات لانے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ کیا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ سے ابھی ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ امپروومنٹ لانی پڑے گی ڈائریکٹ ٹیکس ریجیم میں. ٹھیک ہے, اچھا اب یہاں پہ آپ کو تھوڑا فرق پتہ ہونا چاہیے ڈائریکٹ ٹیکس کا اور انڈائریکٹ ٹیکس کا. اب کیوں لوگ کہتے ہیں کہ جی انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے نا وہ غریب کے لیے کیا ہے, نقصان دہ ہے, اور یہاں پہ کیوں انہوں نے بات کی ہے کہ جی ڈائریکٹ ٹیکس رجیم میں امپروومنٹس لائیں, یہاں پہ انڈائریکٹ ٹیکس کی بات کیوں نہیں کی, یہ میں تھوڑا آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ڈائریکٹ ٹیکس یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اگر آپ کہیں نوکری کر رہے ہیں تو کیا ہے, سلیبز بنے ہوتے ہیں کہ آپ کی اتنے لاکھ تنخواہ ہوئی پر اینم سالانہ تو اتنا ٹیکس کٹے گا, اتنے آپ کے سلیب میں آ رہے ہو تو آپ کے اتنا ٹیکس کٹے گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے زیادہ پیسے کما رہے ہو تو آپ کا زیادہ ٹیکس کٹے گا, کم کما رہے ہو تو کم لگے گا. تو کیا ہے, یہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں مطلب ہر کوئی ایک طرح نہیں پھنستا, ہر کسی نے ایک جتنا ٹیکس نہیں دینا ہوتا. اگر کوئی وہ تھریش ہولڈ میں نہیں آتا تو اس نے بالکل بھی ٹیکس نہیں دینا ہوگا. لیکن انڈائریکٹ ٹیکس میں کیا ہوتا ہے, انڈائریکٹ ٹیکس میں ہوتا ہے قطع نظر آپ 1,00,000 تنخواہ کما رہے ہو, آپ 10,000 تنخواہ کما رہے ہو, اگر یہ موبائل کارڈ پہ ٹیکس لگا ہوا ہے تو 10,000 والا بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے انڈائریکٹ ٹیکس ریجیم میں, اور جو جس کے 10 لاکھ تنخواہ ہے وہ بھی اتنا ہی دے رہا ہے. آپ ایک چھوٹا سا صابن خریدنے جاؤ, اتنا ہی سیلز ٹیکس غریب ترین بندہ بھی دے رہا ہے, چاہے اس سیلری ہے نہیں ہے, بے روزگار ہے, چاہے ایک بندہ 10 لاکھ کما رہا ہے, 1 کروڑ کما رہا ہے, تو وہ بھی صابن پہ اتنا ہی سیلز ٹیکس دے رہا ہے. تو وہ کیا ہے, انڈائریکٹ ٹیکس ہے. تو اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے بہتری لانی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ڈائریکٹ ٹیکس ریجیم میں امپروومنٹس لانی ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ آپ غریب کو پکڑ کے مارو, جو امیر ہے جو دے سکتا ہے اسی سے آپ زیادہ وصول کرو اور اسی میں جو ہے نا آپ امپروومنٹس لاؤ. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ کو ڈائریکٹ ٹیکس ریجیم میں جو ہے نا وہ امپروومنٹ لانی ہے. یہ نہیں کہ آپ ہر کسی کو نا ایک ہی لاٹھی سے ہانکو, کوئی وہ اس میں نہیں بھی آتا تھریش ہولڈ میں تو آپ جو ہے اس سے اتنا ہی ٹیکس لے رہے ہو. تو بہتری لانے کی کہاں کوشش کرنی ہے, ڈائریکٹ ٹیکس ریجیم میں. کیا کرنے کے لیے, for making it robust and people friendly, to broaden the tax net as well as create close linkages between the nation's tax policy and growth objectives. اچھا اب یہ سارے بتا رہے ہیں کہ کیا کیا یہ آپ اصلاحات لانی ہے کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکس رجیم میں امپروومنٹس لاؤ, اور کیا کرے اس کو پیپل فرینڈلی بناؤ, اور پھر آپ کیا ہے ٹیکس نیٹ کو براڈن کرو. کہ یہ نہیں کہ جتنے لوگ آپ کے کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی جتنے پہلے ہی رجسٹر ہوئے ہیں تو انہی کو جو ہے نا آپ اسکویز کری جاؤ, انہی پہ پریشر ڈال ڈال کے ٹیکس لو. تو یہ نہ کرو, آپ کیا کرو, براڈن ٹیکس نیٹ کرو کہ اور لوگوں کو بھی جو ہے ٹیکس نیٹ میں لے کے آؤ, تو تاکہ کیا ہے اس کا اضافہ ہو ریونیو میں. اور ساتھ ہی آپ کیا کرو, آپ نے کہا اس میں آپ کریٹ کلوز لنکیجز بٹوین نیشنز ٹیکس پالیسی اینڈ گروتھ آبجیکٹیوز. اور اس میں بھی آپ لنکیجز بنائیں کس چیز میں, نیشن جو ٹیکس پالیسی ہے ہماری اور کیا ہے گروتھ آبجیکٹیوز ہیں. اچھا انہوں نے کہا ایور سنس ہی واز گیون دا جاب, انہوں نے کہا جب سے اس کو جاب دی گئی اس کو ترین کو, اس نے کیا کہا ہے, مسٹر ترین ہیز بین پلیجنگ ٹو موو ان دس ڈائریکشن. تو وہ تب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اسی ڈائریکشن میں, اسی
पाथ में मूव करना चाह रहा हूँ कि जो ऊपर इन्होंने सारे ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं ये कि जी डायरेक्ट टैक्स इंप्रूव करो और क्या है इसको पीपल फ्रेंडली बनाओ, टैक्स नेट को ब्रॉडन करो और इसमें लिंकेजेस बनाएं आप नेशन टैक्स पॉलिसी और ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स में। तो उन्होंने कहा जब से ये शौकत तरीन को ये जॉब दी गई है फाइनेंस मिनिस्टर की, तब से वो क्या करें, ही हैज़ बीन प्लेजिंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन। वो कह रहे हैं कि जी मैं इसी तरफ जो है ना वो मूव करना चाह रहा हूँ। कब? इन द नेक्स्ट बजट में। अब आगे क्या कह रहे हैं, विल ही सक्सीड इन डिलीवरिंग ऑन हिज प्रोमिसेस। तो उन्होंने कहा क्या वो अपने कामयाब होंगे अपने ये वादे पूरे करने में, सवाल पूछा है। और आगे क्या लिखा है, आगे कह रहे हैं कि जी ओनली टाइम विल टेल। उन्होंने कहा सिर्फ वक्त ही है ना आगे वो बताएगा कि शौकत तरीन जो है ना वो अपनी इस कोशिश में कामयाब होता है कि नहीं। अच्छा, तो अब ये एडिटोरियल में टैक्स रेवेन्यूज़ था कि किस तरह ये टैक्स जो कलेक्शन होती है वो बहुत ज़रूरी है हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट के लिए। और साथ उन्होंने बताया कि जी 4 ट्रिलियन हमने अचीव कर लिया, लेकिन फिर भी IMF है वो कह रहा है कि जी अगले उसमें आप 6 ट्रिलियन पे लेके जाओ। उसके बाद शौकत तरीन कह रहे हैं कि नहीं, इसको हम बहुत ज़्यादा ये है ना वो एम्बिशियस टारगेट हो जाएगा, इसको 5.5 ट्रिलियन पे लेके आओ। एंड में उन्होंने बताया कि क्या क्या पॉलिसीज इनको अपनानी चाहिए, पीपल फ्रेंडली होनी चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए डायरेक्ट टैक्स रिजीम को, और साथ इसमें उन्होंने क्लोज लिंकेजेस होनी चाहिए किस चीज़ में, हमारे पास नेशन टैक्स पॉलिसी और ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स में। और उन्होंने कहा क्या ये शौकत तरीन कामयाब होता है कि नहीं। अब ये इसने कहा है कि जी मैं ये सब करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा सिर्फ वक्त ही बताएगा कि तरीन इसमें कामयाब होता है कि नहीं। तो बेसिकली आज का ये एडिटोरियल था। आप फेसबुक पर मेरा पेज facebook.com/johnnews editorials अभी ज़रूर लाइक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है मेरा यूट्यूब का जो चैनल है youtube.com/johnnews editorials, वो भी आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए मैं बार बार कहता हूँ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप अभी फ़िलहाल एक्टिव नहीं है, जनवरी के बाद से मैंने इसको नहीं एक्टिव किया है, तो काइंडली उसके लिए मैसेजेस ना किया करें शामिल करने के लिए। फ़िलहाल मैं सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब पे एक्टिव हूँ। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।